लेकिन जब इस फिक्र को जमाल अब्दुल नासिर ने पेश किया तो सब ने इसे कबूल कर लिया, यहाँ तक कि फ़लस्तीन की छोटी बड़ी तंजीमें जो इस नज़रिए के मुखालिफ थीं, इन सब ने भी इस फिक्र की तायद की, क्योंकि मिस्र इस नज़रिए की हिमायत कर रहा था। शकीरी तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की दागबेल डालने की गरज से मई 1964 में एक तासीसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने की गरज से इन ममालिक का दौरा कर रहा था जहां मुहाजिर फ़लस्तीनी आबाद थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कोशिशों को नाकाम बनाने की खातिर उसके खिलाफ तेज़ व तुंद तनकीदों का सिलसिला भी जारी था। उसकी कोशिशों के खिलाफ उठने वाली सबसे बुलंद आवाज़ हाजी अमीन हुसैनी की क़यादत में फ़लस्तीन की तंजीम अरब मजलिस आला की थी, जो लबनान में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारते हुए भी फ़लस्तीन में होने वाली सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। अरब मजलिस आला ने 10 जून 1964 को एक बयान जारी करते हुए कहा कि दर हकीकत तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के क़याम की कोशिश सेहूनी इस्तेमारियत की साजिश का हिस्सा है और इसका मकसद मसला फ़लस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। फतह तहरीक को भी अक्सर लोगों ने इस जहद से तनकीद का निशाना बनाया कि अरब लीग की जदीद पैदावार है और ये तसव्वुर किया गया कि अरब लीग ने इसलिए इसे जन्म दिया है ताकि बाकी रास्ता भी तय कर लिया जाए। तहरीक फतह के सरकर्दा लीडरों ने शकीरी के साथ इत्तफाक किया और उनका मानना था कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन बैनुल अक़वामी और अरब कॉन्फ्रेंसों में मसला फ़लस्तीन की सियासी हैसियत से नुमाइंदगी करेगी और वो एक सरगर्म फ़ौजी तंजीम का रोल अदा करेगी। शकीरी से इस मुवाफ़क़त और मुफ़ाहमत के बावजूद तहरीक फ़तह से मुंसलिक बाज़ मिस्री रुफ़क़ा इस मुफ़ाहमती प्रोग्राम के रूबा अमल आने में हायल हो गए। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़ौज को तरबियत देने की तरफ तवज्जो दी और इस ज़िम्न में आगे चलकर अपने रज़ाकार नौजवानों को फ़ौजी तरबियत देने के लिए तहरीक फ़तह की खिदमात हासिल की, क्योंकि ये लोग सेहूनी मज़ालिम के खिलाफ बारहा फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर चुके थे। तहरीक फ़तह इब्तदा में मुस्लिम कशमकश में मसरूफ़ रही, लेकिन इसके बावजूद फ़तह के कायदीन ने आलम अरब की बाज़ इनकलाबी तंजीमों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करने की कोशिश की। ये लोग जज़ायर के सदर अहमद बिन बिलाद की दावत पर वहाँ गए और उससे मिलिट्री इमदाद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अहमद बिन बिलाद और जमाल अब्दुल नासिर के दरमियान गहरे ताल्लुकात इस मकसद की तकमील के दरमियान हायल हो गए। सिर्फ शाम की हुकूमत ने उनकी मदद की और वो भी इसलिए ताकि मिस्र के ताबे तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की क़ुव्वत के तवाज़ुन को तहरीक फ़तह को मजबूत बनाकर कायम रखा जा सके। 31 दिसंबर 1964 को कुवैत के किसी मकाम पर तहरीक फ़तह के कायदीन ने अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों के सिलसिले को शुरू करने का फैसला किया और इब्तदा में इस तरह की फ़ौजी कार्रवाइयों को एक फ़र्जी तंजीम आसिफा की तरफ मंसूब किया। 1 जनवरी 1965 को ये बयान जारी किया गया कि काबिल ताज़ीम कौम, मुजाहिद सिफत अरब उम्मत और पूरी दुनिया में आज़ादी के मतवालों के नाम हमारी जर्री और बहादुर कौम और इस मजलूम वतन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुसल्ला इनकलाबी दस्ते जिहाद के लिए निकल पड़े और इनका इस बात पर पुख्ता यकीन है कि मुसल्ला इनकलाब के ज़रिए ही वतन अजीज़ को दोबारा हासिल किया जा सकता है और हम पूरी दुनिया के इस्तेमारियत पसंद सेहूनी लीडरों और सरमायादारों को ये बता देना चाहते हैं कि फ़लस्तीनी कौम आज भी मैदान में बाकी है, वो कभी नहीं मरी और ना मरेगी। आसिफा तंजीम की दूसरी कार्रवाइयों में एक रज़ाकार अहमद मूसा उर्दुनी फ़ौज की गोली का निशाना बन गया, जो अपना मिशन पूरा करने के बाद उर्दन से वापस लौट रहा था। इसराइलियों ने एक दूसरे रज़ाकार महमूद हिजाजी को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह तहरीक फ़तह की ये मामूली शुरुआत थी। इस तहरीक का मानना था कि अरब फ़ौजें गैर मुत्तहिद होकर किसी कीमत पर इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। दूसरे ये कि मगरबी किनारा फ़ौजी एतबार से गैर महफूज इलाका है। तीसरे ये कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल ये है कि तमाम अरब ममालिक में यहूदियों से जंग के लिए फ़ौजी दस्ते तैयार किए जाएं। चौथे ये कि मुवाफ़क़त या मुखालफत दो ही सूरतें मुमकिन हैं। अरब हुकूमतें या तो हमारी मुवाफ़क़त करेंगी या हमसे जंग करेंगी। अगर वो हमसे जंग करेंगी तो वहाँ के अवाम हमारा साथ देंगे, और जब इन ममालिक के अवाम हमारा साथ देंगे तो उनकी हुकूमतें भी हमारा साथ देने पर मजबूर हो जाएंगी। बसूरत दीगर उन्हें अपने अवाम की मुखालफत मूल लेना पड़ेगी। हम इन ममालिक के अवाम में जिहाद की रूह फूंकना चाहते हैं और उनको जिहाद के लिए तैयार करना चाहते हैं। हमारे मुजाहिदीन ने जब अमली तौर पर इसराइल में अपनी कार्रवाइयों को शुरू किया तो
تو ہمارے رضاکاروں کو عرب فوجوں سے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پانچویں یہ کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ فلسطینی عوام کی صف بندی اور فوجی تربیت کے ذریعے ہی آزادی کا حصول ممکن ہے۔ 15 جون 1965 کو تحریک فتح نے اپنے ایک جنگی قیدی محمود حجازی کے متعلق اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری یونینت کے نام ایک کھلا ہوا میمورنڈم بھیجا اور اس میں اس امر کی طرف نشاندہی کی کہ تحریک فتح نے مقبوضہ فلسطین کے اندرونی علاقوں میں اپنے مسلح فوجی دستوں کی مدد سے فلسطینی عوام کو ظلم سے نجات دلانے کی غرض سے فوجی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ستمبر 1965 میں منعقد ہونے والی تیسری عرب چوٹی کانفرنس کے نام تحریک فتح نے ایک سخت اور دھمکی آمیز خط روانہ کیا، جس میں فتح کے رضاکاروں کے خلاف عربوں کی کارروائیوں پر شدید نکتہ چینی کی گئی تھی۔ اس خط میں عرب حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مختلف عرب ممالک میں تحریک فتح کے رضاکاروں کے خلاف ہونے والی پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کو فوراً بند کر دیا جائے، جیلوں میں قید تمام رضاکاروں کو رہا کیا جائے، اس تحریک آزادی سے متعلق خبروں پر لگی ہوئی پابندی کو فوراً اٹھا لیا جائے اور تحریک فتح کے کارکنوں سے کوئی باز پرس نہ کی جائے۔ تحریک فتح سست رفتاری لیکن ٹھوس انداز میں برابر آگے بڑھتی رہی۔ 1966 اور 1967 کے نصف اول کے درمیان ایک بار پھر اس علاقے پر جنگ کے سیاہ بادل چھانے لگے۔ عرب اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی، چنانچہ اسرائیل نے بدلتے ہوئے حالات کے رخ کو دیکھ کر تحریک فتح کے خلاف فوراً اپنی فوجی کارروائی شروع کر دی۔ اسرائیل کی یہ کارروائی بعید از امکان نہیں تھی۔ 1967 کی شکست نے تحریک فتح کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کھل کر میدان میں آ جائے اور تنظیم آزادی فلسطین کی قیادت کو تسلیم کر لے۔ جون 1967 کی جنگ ایک ایسا عملی تجربہ تھا جس نے تحریک فتح کو حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ عرب فوجوں کا اسرائیل کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجے میں اس کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ تحریک فتح نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا بلکہ 1 جون 1967 کو دمشق میں اپنے لیڈروں کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں فلسطین کے اندر رہتے ہوئے آزادی کی جنگ لڑنے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ 20 اگست 1967 کو مغربی پٹی اور غزہ کے علاقے میں فوجی کارروائیوں کو از سر نو شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یاسر عرفات اپنے متعدد رفقا کے ہمراہ چپکے سے فلسطین میں داخل ہو گئے اور نابلس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس کے بعد رام اللہ کا رخ کیا۔ آپ کا منصوبہ اس علاقے میں جنگی مراکز قائم کرنے اور رضاکاروں کو فوجی ٹریننگ دینے کا تھا۔ اسرائیل کا رد عمل بھی معمول کے مطابق نہایت سخت ہوا۔ انہوں نے اس علاقے میں فلسطینی عربوں کے تمام گھروں کو مسمار کر دیا، اس علاقے میں ایمرجنسی لگا دی اور رفتہ رفتہ رضاکاروں کے گرد کا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مغربی کنارے اور غزہ کے علاقوں سے جب اردن اور مصر کی فوجیں اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئیں تو اسرائیلی حکام کو ان کے اڈوں سے بعض اہم معلوماتی کاغذات دستیاب ہوئے اور وہ ان کی مدد سے رضاکاروں کے ٹھکانوں تک پہنچ گئے۔ چنانچہ 1948 کے آغاز میں یاسر عرفات کو دوسری بار مشرقی اردن کی طرف منتقل ہونا پڑا اور آپ کے جانے کے بعد تقریباً 1000 فلسطینیوں کو قید کیا گیا اور 200 نے جام شہادت نوش کیا۔ ان ابتدائی ناکامیوں کے باوجود تحریک فتح کے کارکنوں کے حوصلے پست نہیں تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ پورے عالم عرب میں صرف وہی اسرائیل کے خلاف صف بندی کرنے کے اہل ہیں۔ عرب لیڈران عوام سے اپنے چہروں کو چھپائے پھر رہے تھے۔ ان کے اندر عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، جبکہ تحریک فتح کے قائدین اپنا سینہ پھلائے ہوئے ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے کیونکہ کم از کم اس ذلت و نکبت کے وہ ذمہ دار نہیں تھے۔ فلسطین کی بعض سیاسی پارٹیوں نے بھی اس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درمیان رضاکار فوجی دستوں کو تشکیل دینا شروع کر دیا۔ باس پارٹی نے اپنی ایک تنظیم سائقہ بنائی۔ عرب قومی پارٹی نے فلسطین کی آزادی کے لیے ایک قومی محاذ تشکیل دیا۔ معرکہ کرامہ 1967 کے اختتام تک جب اسرائیل مقبوضہ علاقوں سے زیادہ تر رضاکار فوجی دستوں کو بھگانے یا ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے مشرقی اردن کی پٹی میں موجود رضاکاروں کے ٹھکانوں پر چٹ پٹ حملے شروع کر دیے۔
21 مارچ 1968 کو تحریک فتح کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اسرائیل کلامہ بستی پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، جہاں اس کے کارکنوں کی بڑی تعداد پناہ گزین ہے۔ اردن کے انٹیلیجنس نے ان علاقوں کو خالی کر دینے کا مشورہ دیا، لیکن تحریک فتح نے مقابلہ کر کے اسرائیل کے حوصلوں کو پست کرنے اور دیگر تنظیموں کے ارادوں کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے متوقع حملہ ہوا۔ اسرائیل کے بھاری بھرکم آرٹلری اور ٹینک کرامہ بستی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ جنگی ہیلی کاپٹر اور بری فوج بھی آگے بڑھ رہی تھی، اور اس حملے میں شریک فوجیوں کی تعداد تقریباً 15,000 تھی، جبکہ دوسری طرف اس قصبے کی حفاظت کرنے والے فتح کے رضاکاروں کی تعداد صرف 300 تھی۔ اس مارکہ کرامہ میں اسرائیلی فوجیں اپنے 20 یا 30 نوجوانوں کے مارے جانے اور بڑی تعداد میں زخمی ہونے کے بعد پیچھے ہٹ گئیں۔ اس مارکے کی خبر پھیلتے ہی دیگر تنظیموں کے رضاکار فوجی بڑی تعداد میں تحریک فتح میں شامل ہونے لگے، کیونکہ اس طرح کی مارکہ آرائی میں شامل ہونا عزت و کرامت کی بات تھی، اور اسی سے ان کی امیدیں اور توقعات وابستہ تھیں۔ یہاں تک کہ شقیری تنظیم کی مجلس عاملہ سے 7 ارکان نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد شقیری نے اپنی تنظیم کو فتح میں ضم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب فتح نے اس سے انکار کر دیا تو یحییٰ حمودہ نے نائب صدر کی ذمہ داری اٹھائی۔ جولائی 1968 کو قاہرہ میں چوتھی فلسطینی وطنی کانفرنس منعقد ہوئی، اور تمام فلسطینی تنظیموں نے اتفاق رائے سے اسرائیل کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح اس ضمن میں ایجنڈا بالکل تبدیل ہو گیا۔ قاہرہ میں منعقد ہونے والی 5ویں وطنی کانفرنس پر رضاکاروں کا غلبہ تھا، چنانچہ اس کانفرنس میں یاسر عرفات کو تنظیم آزادی فلسطین کا صدر منتخب کیا گیا۔ تحریک فتح کے خالد حسن کو سیاسی معاملات کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس تحریک کے فاروق قدومی اور محمد یوسف تجار اس کی مجلس عاملہ کی 15 رکنی کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ اس طرح تنظیم آزادی فلسطین پر بھی تحریک فتح کا غلبہ رہا، اور اس نے اس بات کی کوشش کی کہ اس تنظیم کو سرکاری طور پر عرب تنظیم ہونے کا رنگ دے۔ دوسرے یہ کہ مسئلہ فلسطین سے متعلق اپنے نقطہ نظر، اپنے فلسفے اور اپنی تعبیر کی حفاظت کرے، دیگر عجمی و عربی ممالک سے اپنے تعلقات کو استوار کرے۔ چنانچہ تحریک فتح اب پہلے کی طرح چند چھاپہ مار رضاکاروں کی جماعت نہیں تھی، بلکہ اس نے تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو کر ایک طرف تو قانونی حیثیت حاصل کر لی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس نے اس خلا کو بھی پر کر دیا جو مختلف رضاکار تنظیموں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ عرب حکمران یاسر عرفات سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ عربی محلات نے اپنے ٹائٹل ورق پر یاسر عرفات کی دیگر عرب حکمرانوں سے ملاقات کی تصویریں شائع کیں۔ عبد الناصر نے جو تحریک فتح کے نوجوانوں سے اس وجہ سے خفا تھا کہ کیونکہ ماضی میں وہ اخوان المسلمین کا حصہ رہے ہیں، ان کو تاکید کی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ پھر اس نے ان کی مدد اور شقیری کی تنظیم پر ان کو ترجیح دی اور سوویت یونین سے ان کا تعارف کروا دیا۔ اس طرح فتح اور بیشتر عرب ممالک کے درمیان قریبی تعلقات پیدا ہو گئے۔ اسی طرح ان لوگوں نے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ سعودی عرب میں کام کرنے والے فلسطینیوں پر آزادی فلسطین کا ٹیکس عائد کر دیں۔ چنانچہ اس ٹیکس سے ہر سال 5 سے 6 کروڑ سعودی ریال کی آمدنی ہوتی تھی۔ قاہرہ معاہدہ۔ لبنان میں 3 لاکھ فلسطینی آباد تھے۔ ان کی سرگرمیوں پر لبنانی حکام کی کڑی نظر تھی۔ لبنانی مسلمان رضاکار فلسطینیوں کے سخت حامی تھے، اور اس کے نتیجے میں 1968 اور 1969 کے درمیان ان فلسطینی رضاکاروں اور لبنانی فوجیوں کے درمیان شدید معرکہ آرائی ہوئی۔ ایک اسرائیلی جہاز کو اغوا کر کے الجزائر لے جانے کے جواب میں اسرائیل نے بیروت ہوائی اڈے پر کھڑے ہوئے 13 عرب جہازوں کو بم سے اڑا دیا۔ اس کے بعد لبنان میں ایک طرح کا سیاسی بحران پیدا ہو گیا، اور لبنانی حکمرانوں کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، جسے قاہرہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ یاسر عرفات اور لبنانی فوج کے کمانڈر امیل لاہود کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے لبنان میں رہنے والے فلسطینی صرف فلسطینی تنظیم کے قائد کے ماتحت تھے، اور فلسطینیوں کے لیے ایک علاقہ مخصوص کر دیا گیا جس کا نام ارض فتح رکھا گیا، جہاں تنظیم آزادی فلسطین کے علاوہ اور کسی کی حکمرانی نہیں تھی۔
سیاہ ستمبر، فلسطینی مجاہدین کو سب سے زیادہ ایذا رسانی کا سامنا اردن میں کرنا پڑا، جبکہ یہی وہ ملک ہے جہاں فلسطینیوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، اور اس ملک کے متعلق اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آزادی فلسطین کے لیے سرگرم رضاکار مجاہدین کا یہ زبردست حامی اور مددگار ثابت ہوگا۔ وہ عظیم سانحہ جس میں اردن کی فوجوں کا فلسطین کے رضاکار مجاہدین سے سامنا ہوا، اس کے ذمہ دار نہ تو صرف فلسطینی رضاکار تھے اور نہ ہی صرف اردن کی حکومت اس کی ذمہ دار تھی، بلکہ اس علاقے کی تمام حکومتیں اور خارجی قوتیں اس ڈرامے میں برابر کی حصے دار تھیں۔ فلسطینی تنظیموں میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ قومی محاذ یعنی الجمعیت الشعبیہ یہ عرب قومیت کی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے شاہ حسین کو معزول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ قدامت پسند اور شہنشاہیت کا حامی تھا۔ قومی جمہوری محاذ یعنی الجبہۃ الشعبیہ المقراتیہ یہ تنظیم سوویت یونین کے طرز پر مزدوروں اور کسانوں پر مشتمل پارلیمنٹ بنانے کی خواہش مند تھی، اور ایسا اردن میں سیاسی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سائقہ تنظیم شام کی باس پارٹی کی حامی تھی۔ عربی آزادی محاذ عراق کی باس پارٹی کی حامی تھی۔ صرف تحریک فتح ہی ایسی واحد تنظیم تھی جو دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یہ تحریک اس سیلاب میں بہہ گئی۔ وہ قیامت کی گھڑی آ گئی۔ عوامی محاذ کے کارکنوں نے 6 ستمبر 1970 کو اردن کے بعض شہری جہازوں کو اغوا کر کے اردن کے صحرا میں انقلابیوں کے ایئرپورٹ تک لے گئے اور پھر ان جہازوں میں آگ لگا دی۔ اسی درمیان یہ افواہ بھی اڑائی گئی کہ شاہ حسین کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ سب کچھ جنگ کے لیے ماحول سازی ہو رہی تھی۔ ہم یہاں اس موضوع سے متعلق کیسنجر کی ڈائری سے بعض حقائق آپ کے لیے نقل کرتے ہیں۔ شاہ حسین کو قتل کرنے کی کوشش نے کیسنجر کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اردن میں امریکہ کے شاندار مستقبل کی تعمیری بنیادیں رکھنے کے لیے رول ادا کرے۔ چنانچہ 9 جون 1970 کو اس نے واشنگٹن سے ایک خاص مقصد کے تحت چند افراد کو بلایا جن کا کام گفت و شنید کے ذریعے یہاں کے بحران کو ختم کرنا تھا۔ اس امریکی وفد نے 2 ہفتوں کے دوران اردن کو تمام امریکی شہریوں سے خالی کروا لیا اور یہاں قیام امن کے سلسلے میں موزوں خطوط اور پالیسیوں پر اثر نو غور کیا، اور ساتھ ہی بعض غیر اعلان شدہ ایمرجنسی پر بھی غور کیا۔ کیسنجر اس دورے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے: پہلا منصوبہ، اس کی روح سے امریکی فوجوں کو اردن میں مقیم امریکی شہریوں کی حفاظت اور یہاں امن کے قیام کے سلسلے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، جبکہ اسرائیل نے فلسطینی رضاکاروں تک شام اور عراق کے راستے پہنچنے والی ہر طرح کی افرادی قوت اور جنگی ساز و سامان پر پابندی لگا دی۔ دوسرا منصوبہ، اس کے تحت شاہ حسین کی جان کی حفاظت کی خاطر امریکہ کو براہ راست فوجی مداخلت کی آزادی دے دی جائے۔ ستمبر کے دوسرے ہفتے کے آخر میں شاہ حسین نے یا تو اپنی فوجی تیاری یا اپنی نا امیدی کے سبب رضاکاروں کے ساتھ سخت مارکہ آرائی کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ حسین کی وفادار فوجوں نے ان رضاکاروں کے اڈوں اور دارالسلطنت عمان کے اطراف میں پناہ گزینوں کے خیموں پر حملے شروع کر دیے۔ 9 ستمبر 1970 کو تنظیم آزادی فلسطین کی مرکزی کمیٹی نے ان عرب لیڈروں اور حکمرانوں کے نام ایک ٹیلی گرام بھیجا جو قاہرہ میں اردن کے بحران کا مناسب حل تلاش کرنے کی غرض سے ایک ہنگامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس ٹیلی گرام کا مضمون یہ تھا: مرکزی کمیٹی آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہے کہ آپ اپنی تاریخی اور قومی ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ اس شرمناک سازش کے نتیجے میں اردن راکھ کے ڈھیر میں نہ تبدیل ہو جائے۔ عرب چوٹی کانفرنس نے جعفر نمیری اور شیخ سعد عبداللہ صباح کی صدارت میں ایک امن کمیٹی کو اردن روانہ کیا۔ یہ کمیٹی مسلسل بات چیت کے نتیجے میں جنگ بندی کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن جنگ بندی کا یہ معاہدہ بارآور نہیں ہو سکا۔ اس کی ناکامی میں شاہ حسین کی زیادتیوں، کیسنجر اور اسرائیل کی ریشہ دوانیوں اور عوامی محاذ کی منفی کوششوں کا بڑا دخل تھا۔ ان تمام لوگوں نے مل کر فریقین کے درمیان اس حد تک کشیدگی پیدا کر دی تھی کہ تصفیے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ تاہم اس امن مشن نے یاسر عرفات کے ساتھ اردن سے باہر ملاقات کی۔ اس درمیان اردن میں عراق کی 17,000 فوجیں موجود تھیں، لیکن ان فوجوں نے ملک کے اس سیاسی بحران میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ 18 ستمبر کو شام کی فوجیں شمالی اردن کی طرف بڑھنے لگیں۔ کیسنجر کہتا ہے کہ میں نے اسحاق رابین تک
اردن سے آنے والی خبروں کو پہنچا دیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کے فضائی حملوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر طرح کا معاوضہ دینے یا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔